बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टुडे में आपका मेज़बान जवाद बाकी आपके साथ है। इकबाल शाहिद साहब जो कि मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सके, इसलिए मैं आज प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ। आज की जो हमारी टॉप स्टोरीज होंगी, सबसे पहले हम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज के सिपह सालार जो कि सऊदीया के दौरे पर हैं, और इस हवाले से आपको बताएं कि जब वो रियाज पहुंचे तो उसके बाद सऊदी हुकूमत रियाज पहुंचने पर आर्मी चीफ के आला सऊदी हुक्काम की जानिब से एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल भी किया गया। सिफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज और मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर राजा हैरून ने भी आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इसके अलावा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। अगर सऊदीया और पाकिस्तान के देखा जाए ताल्लुकात देखा जाए तो ये कई अदवार पर मुहित है। खैर, आगे चल के इन पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब। गजनफर अली साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब का दौरा है सऊदीया अरब, इसके क्या असरात देख रहे हैं? इस दौरे को कैसे देख रहे हैं आप? असल में ये दौरा कैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो आपको पता है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत पुराने हैं और बड़े अच्छे ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान रहे हैं। बल्कि ये कहने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि सऊदी अरब ने नाजुक मौकों पे पाकिस्तान की पूरी मदद भी की है और माशी तौर पे भी सपोर्ट किया। सही। यानी पाकिस्तान के ऊपर जब पाबंदियां लगी खास तौर पे न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब ने आपको ऑयल डेफर्ड पेमेंट पे दिया और आपके स्टांस के साथ खड़ा भी रहा। और पाकिस्तान ने भी अपनी कैपेसिटी में अपने हिसाब से सऊदी अरब के साथ सऊदी अरब की इंटरेस्ट को, सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस को, सऊदी अरब के साथ जो तरीन ताल्लुकात हैं उसमें पाकिस्तान ने भी कोई कोताही नहीं की किसी किस्म की, बल्कि सऊदी अरब को अपना दोस्त बहुत करीब कर दाना। सही। अब ये तमाम जो आज की जो सूरत हाल है, इसमें असल में जो कश्मीर का मसला है वो आपको पता है कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, औरतों को अगवा किया जा रहा है, आबरूरेजी की जा रही है। एक बहुत ही ग्रिम किस्म की सिचुएशन, एक बहुत ही अंदोनाक बड़ी जो है वो जालिमाना एटीट्यूड है भारत की हुकूमत का और फौज का। और फौज साफ है हुकूमत से लिवरेज लेती है, तो वहाँ पे 11 किस्म के ऐसे कवानीन लगे हुए हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए। जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं, वो बहुत ही आप कहें कि अंधोनाक, बहुत ही काले कानून जिनको आप कहें, जिससे लोगों की आज़ादी भी सल्ब होती है और उनकी पर्सनल डिग्निटी को भी हर्ट किया जाता है। सही। अब ये इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने कश्मीर की आवाज़ बुलंद की और बुरहान वानी जैसे मुजाहिदों के शहीद होने के बाद पाकिस्तान इस चीज़ को हर जगह लेके जाने की कोशिश की। और ख़ासतौर पे इमरान खान साहब की जब की हुकूमत आई है तो उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कश्मीर का मसला जो है बड़े अप फ्रंट होकर, बड़ा प्रोएक्टिव तौर पे यूनाइटेड नेशंस में भी, इस्लामोफोबिया के हिसाब से भी, मुख्तलिफ ममालिक के सदूर के साथ भी, मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म के साथ भी इस मसले को उठाया है। और इसीलिए तुर्की का बयान आया, मलेशिया का बयान आया इसके ऊपर कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई कि कश्मीर के अंदर जो है वो दहशत गर्दी की फिजा कायम है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशत गर्द है और भारत खत्ते में दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है। अब इसी तनाजुर में पाकिस्तान ये चाहता था कि OIC इस मसले को गए, क्योंकि कश्मीर के अंदर चले ये भूल जाए कि वहाँ मुसलमान रह रहे हैं एक मिनट के लिए, लेकिन कम से कम इंसान तो रह रहे हैं वहाँ पे। तो इंसानों की अगर इस तरह जिल्लत की जा रही है, इंसानों को इस तरह कत्ल किया जा रहा है, तो ये क्या फर्ज नहीं बनता मुसलमान ममालिक का, जिनका सऊदी अरब लीडर बनना चाहता है और वो मुस्लिम ममालिक मुस्लिम ब्लॉक की लीडरशिप लेना चाहता है, कि वो सऊदी कश्मीर के लिए आवाज उठाए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाए। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जितने खलीज के ममालिक हैं जो आज इसराइल को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इनके लिए शर्म का मुकाम है ये, मतलब है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे फिर देख रहे हैं OIC के जो OIC का इजलास है, जनरल साहब गए हैं, अब इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है, बुलाया जा सकता है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना आपको। अब उसमें जो पाकिस्तान ने शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया, वो बड़ा सही बयान था, वो हकीकत को रिप्रेजेंट करता था। अब उसके ऊपर सऊदी अरब को अगर तकलीफ होती है या वो
اس کے اوپر بے چینی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. آپ حقیقت کو قبول کریں کہ آپ نے نہیں کیا, آپ نے نہیں کشمیریوں کی آواز اٹھائی. اب اس کے اوپر جو دونوں ملکوں کے درمیان جو تھوڑی سی اپنا ایک آپ کو چیز اپنا کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے, اس کو سیٹل کرنے کے لیے, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آرمی چیف جو ہے انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے, اور ان کو انویٹیشن بھی آیا اور وہ گئے بھی, کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان, سعودی عرب لاکھ بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھا لے, جتنے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے, UAE جتنے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے, لیکن بھارت ظاہر ذلیل اور کمینہ قسم کا ملک ہے. اس کی لیڈرشپ نہایت ہی کمینی اور ذلیل لیڈرشپ ہے. وہ کبھی ان کے اسٹانس کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے اگر امریکہ ان کو ڈنڈا دے دے. اگر امریکہ بھارت کو آج بتائے کہ آپ سعودی عرب سے تعلقات نہیں کریں گے تو اب بھارت کی مجال نہیں ہے کہ وہ سعودی عرب سے تعلقات کرے. اگر اس موقع پہ کوئی ملک کھڑا ہوگا سعودی عرب کے یا UAE کے ساتھ تو وہ صرف پاکستان ہے جو کھڑا ہوگا, کیونکہ بھارت کی انتہائی دوغلی قسم کی پالیسی ہوتی ہے, انتہائی ہپوکریٹک پالیسی ہوتی ہے, انتہائی نیچ قسم کی پالیسی آپشنز ہوتی ہیں ان کی. اور چونکہ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہے اور امریکہ کے کہنے پہ بھارت سے نزدیک ہونا چاہتا ہے, تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ سعودی عرب کو سوٹ کرتی ہے اور نہ لانگ ٹرم میں UAE کو سوٹ کرے گی. تو اسی تناظر میں آرمی چیف جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں جہاں ان کی, اور سعودی عرب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سعودی ملٹری, سعودی نیوی, سعودی عرب کی ملٹری, سعودی عرب کی نیوی اور سعودی عرب کی ایئر فورس, ان کے پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی نیوی اور پاکستان کی ایئر فورس کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. ہم نے ان کی مدد کی ہے ان کی مین پاور کو ٹرین کرنے میں, ان کی مین پاور کو اٹھانے میں, ان کی مین پاور کو سیٹل کرنے میں. سعودی عرب میں آج جو کاؤنٹر ٹیررزم کا بہت بڑا سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ بھی پاکستان کی ہی مدد سے. تو بریگیڈیئر صاحب کیا سعودی عرب اس وقت ان چیزوں کو آن کرے گا؟ آن کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو یہ میں کہوں گا کہ ان کی ایک اعلیٰ درسی نہیں ہوگی, اور میرا خیال وہ آن کریں گے تبھی آرمی چیف جو ہے, اور جس طرح ان کا استقبال کیا گیا ہے, اس سے پہلے بھی آرمی چیف نے خلیج کے ممالک کے ساتھ چیزوں کو سیٹل کرنے میں, پالیسی آپشنز کو ڈرافٹ کرنے میں, ان کو لے کے آگے چلنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور ابھی جو پاکستان کے پرانے آرمی چیف ہیں وہ جو مسلم فورسز کی جو کمانڈ ہے وہ آپ کو پتا ہے جنرل راحیل شریف کے پاس ہے. تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ جو اپنا درمیان میں جو فاصلے آئے ہیں ان کو دور کیا جائے, اور اس کو سعودی عرب کو ریئلائز کرنا ہوگا. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا دنیا میں کہ آپ ون کنٹری سینٹرک پالیسی بنائیں. ہم نہیں کہتے کہ سعودی عرب بھارت سے تعلقات نہ رکھے, رکھنا چاہتا ہے ضرور رکھے, لیکن ان تعلقات کے بیچ میں اس کو ان لوگوں کی آواز بھی بننا چاہیے جن کا جو ظلم ڈال رہے ہیں, جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو ان کے خلاف بھی تو بولنا. اگر وہ سعودی عرب یہ بیان دیتا ہے کہ جی کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے تو اس میں کون سی بری بات ہوگی؟ بھارت کی ضرورت ہے کہ وہ ایک سعودی عرب کے بیان کے اوپر کوئی اپنا ناراضگی کا اظہار کر سکے. ٹھیک ہے, اتنے سارے انڈین ورکر ہیں سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اپنی ان کی ٹریڈ سسٹم ہوتا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ, ان کے اپنے تعلقات ہیں. میں یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں اس وقت کہ جو پاکستان جو ایران اور سعودی کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا, اس کی پوزیشن اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب کے دورے کے بعد؟ نہیں, وہ سعودی عرب نے کبھی لائک نہیں کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران, سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے. اور میرے خیال میں پاکستان کو یہ کلیریفائی اب کرنا چاہیے کہ ایران سے تعلقات ہمارے جو ہے وہ دوسری اپنا ہماری ضرورت ہے, کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے, سعودی عرب ہمارا ہمسایہ بھی نہیں ہے. اگر ہمیں کل کو جو چیز جو سپورٹ سعودی ایران کی طرف سے آ سکتی ہے وہ تو سعودی طرف کی طرف سے آتے آتے ٹائم لگ جائے گا نا. اور ہماری فارن پالیسی آپشن میں ایران سے کلوز تعلقات ہمیں سوٹ کرتے. اب وہ چیزیں ان کے درمیان وجہ کیا رہی کہ پاکستان کے ایران سے تعلقات اوور اے پیریڈ آف ٹائم کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکے؟ اس وقت تک ٹھیک تھے جب امریکہ کا انفلوئنس تھا ایران کے اندر. اب چونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران سے تعلقات رکھے تو بھئی ہم امریکہ کی غلام تو نہیں ہے نا. اب دیر از اے ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ ٹو آن یور فیٹ. ابھی پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا سوچنا چاہیے. دنیا میں نئے بلاک بن رہے ہیں, چائنا ریز کر رہا ہے, رشیا سامنے آ رہا ہے, تو امریکہ تو ہمیں مطلب ایک طرف سے وہ تھپکی دیتا ہے, ایک طرف سے گالی دیتا ہے. جب دل کرتا ہے تعلقات ختم کر لیتا ہے, جب دل کرتا ہے سینکشن لگاتا ہے, چاہے وہ ٹرمپ ہو, چاہے وہ پومپیو ہو, چاہے وہ جو بائیڈن ہو, چاہے وہ باراک اوباما ہو, چاہے وہ بش ہو, جو بھی ہو, ان کی جو مرضی ہوتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں.
صحیح. تو اب یہ چیزیں پاکستان اگر ریٹرن نہیں کرے گا اور بولڈ لیڈرشپ آپ کے پاس نہیں آئے گی اور ہم اسی بیساکھیوں پہ چلتے رہے کہ امریکہ نے کہہ دیا کہ ایران سے تعلقات نہ کرو جی، ہم ایران سے بھائی ایران سے تعلقات ہمیں سوٹ کرتے ہیں. ایران ہمارا ایک بارڈر پروٹیکٹ کر سکتا ہے. ایران کے اوپر ہم نے دو جنگیں پاکستان نے 71 اور 65 میں لڑی ہیں. اس وقت میں کوئی فورسز ایران کے بارڈر پر ڈپلائی نہیں کی ہوئی تھی. وہ بارڈر خالی تھا، وہاں پہ اگر تھا تو لمیٹڈ قسم کے ایف سی کی ڈپلائمنٹ تھی. تو ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ہمارے ایران کے ساتھ، اور جب سی پیک چل رہا ہے اور چائنا کا بھی انٹرسٹ ایران کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، ورلڈ روڈ لے کے بھی آپ نے چلنا ہے تو ضروری ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، اگر میری آواز آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، جیسے آپ نے بلاک کی بات کی ہے، بلاکس بن رہے ہیں، اسی طرح ایک طرف سعودی عرب کھڑا ہے، یو اے ای کھڑا ہے، خلیج ممالک جیسا کہ آپ نے بات کیا، مشرق وسطی، دوسری طرف ترکی ہے، پاکستان ہے، ملیشیا. یہ بلاک اسلامی ممالک کے لیے کتنے کیا کریں گے؟ اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا بریگیڈیئر صاحب سے. بریگیڈیئر صاحب سے آپ کو بتا رہے تھے کہ بریگیڈیئر صاحب بتا رہے تھے کہ بہت ہی یعنی کہ اس وقت بولڈ فیصلے بھی کرنے ہوں گے بلاک پر، اور سعودی عرب کو بھی اب غور کرنا ہوگا کہ آخر کار نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے چلانے. ناظرین، جیسا کہ بارہا بھی میں اپنے پروگرامز میں سکرین پر بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ فارن پالیسی بنائے، وہ دفاعی پالیسی بنائے. ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہی کرتا ہے. ناظرین، اس وقت ہمیں بریک پر جانا ہے. جب بریک سے آگے جائیں گے، بڑھیں گے، تو پھر اس سے واپس آ کر ہم ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی آج، اس کے بارے میں بات کریں گے. ٹیک اے بریک. کہا تھا کہ جی سندھ ہماری ماں ہے، ماں کے ٹکڑے کرنے والی جو بات کرے گا اس کے سامنے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے. کچھ دنوں پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ سب میرے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے. کراچی سب سے بڑا شہر ہے، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے، یہ سب ہمیں چیزیں پتہ ہیں. اور کراچی کی چھوٹی سی بھی خبر، ایون جو آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اتنے بڑے ڈیزاسٹرز کرتے ہیں، اس سے بھی میڈیا چھپاتے، میڈیا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. بڑی اچھی انہوں نے طریقہ کار نکالا ہے اور ہم سب مل کے اس طریقے میں نکل جاتے ہیں. ریسنٹ باتیں شروع ہوئی جو کراچی میں برسات ہوئی، پہلے جولائی کے اینڈ میں 26-27 جولائی کو، پھر اگست 8 کے قریب برسات ہوئی تھی اور کراچی میں حالات خراب ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اتنا بڑا شہر اور ملک کے اور حصوں میں برسات ہوئی ہے، ان میں بھی یہی حالت تھی. میں تو یہ کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی. اور میں کیوں کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی کہ کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں انویسٹ کیا ہے اور اس وجہ سے حالات بہتر ہوئے. اور میں آپ کو تھوڑی سے شہر کی ترقی ہوتے ہیں، مل کر کام کرنے کا عہد کرتے ہیں، کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں. مرتضی وہاب جو ہیں ترجمان سندھ حکومت، وہ اس کمیٹی کی تشکیل کی تصدیق بھی کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ نے شارٹ سنا ناظرین، وزیر اعلیٰ مراد شاہ جو ہیں وہ پھٹ پڑتے ہیں، سندھ حکومت اور اسمبلی کی ایگزیکٹو پاور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. پھر ماں کا بیان ایک دے دیا جاتا ہے، اختیارات کے ساتھ کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شمیم آرا، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. مس شمیم آرا، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مس شمیم آرا، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا ہوا؟ پارٹیاں کمیٹی بناتی ہیں، تحریک انصاف پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اکٹھے ہوتے ہیں شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ایک دن بھی نہیں گزرتا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ بات یہ کہ پاکستان یہاں سندھ سب کا ہے، یہاں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم اپنے صوبے کو، اپنے وطن کو، اپنے شہر کراچی کو صاف ستھرا رکھیں. صرف سارا کچرا جو ڈال دیا جاتا ہے، ہاں وزیر اعلیٰ سندھ کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، اس میں کوئی وہ بات نہیں. مگر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وفاق بار بار سندھ کو ٹارگٹ کیوں بنا رہی ہے، جبکہ بارشیں اگر ہوتی ہیں تو بارشیں آپ اس چیز کون کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب اور جو جہاں وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، جو انتظامیہ ہے، وہ احسن طریقے سے اقدامات کر رہی ہے؟ جی میں اپنے وزیر اعلیٰ کی ضرور بات کروں گی کہ وہ اپنے جو آپ بات یہ ہوتی ہے کہ بارشیں ہوئی، پانی جمع ہو گیا، میں سمجھتی ہوں تو پھر این ڈی ایم اے کو بلانا پڑا، پھر وفاق کی طرف سے این ڈی ایم اے کو وہاں پر بھیجنا پڑا. دیکھیں بات سنیں، اب این ڈی ایم کو لاہور میں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ کیا لاہور میں گاڑیاں تیرتی ہوئی نظر نہیں آئی؟ کیا گاڑیوں میں
کیا لاہور میں پانی آپ کو گلیوں میں اوور فلو ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے؟ کیا پشاور میں اگر بارش ہوتی ہے کیا وہاں کوئی پانی نظر نہیں آتا ہے؟ کیا وہاں اسکوٹر یا وہاں گاڑیاں ڈوبتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ صرف ٹارگیٹ اگر بنایا گیا ہے تو سندھ کو بنایا جا رہا ہے. مجھے یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں، ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سندھ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے. اگر این ڈی ایم کو انہوں نے آ کر سندھ میں بٹھایا گیا، چلو وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے میئر کراچی وسیم اختر کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. کیوں؟ جتنے بھی وہاں پر کاؤنسلر ہیں، جو یوسف کاؤنسلر ہے، جو سٹی ہے کاؤنسلر، وہ ساری ذمہ داری ان کی ہے. آپ نے دیکھا کراچی کا حالات کیا کر دیے تھے انہوں نے. یہاں پر بڑے بڑے کپڑوں سے نالیاں بند کر دی گئی تھی. سندھ حکومت بار بار ان کو صاف کر رہی تھی، مگر آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے فوم ڈال دیے گئے. اگر سندھ حکومت کر دی تو پھر این ڈی ایم او کو نہیں نا بلانا چاہیے تھا، پھر نہیں نا کرنا چاہیے تھا. پھر سندھ حکومت کر لیتی تو پھر آخرکار ضرورت پڑی ہے تو آئی ہے نا. این ڈی ایم اپنی پرفارمنس خود دکھانے آئی تھی، مگر وہ اپنی پرفارمنس میں زیادہ انہوں نے بہتری نہیں آئی ہے. آپ ذمہ داری آپ نے مجھے میں چند دن ابھی ہمارے اسلام آباد میں اجلاس ہو رہے تھے تو میں جیسے کراچی میں اتری تو اس وقت شدید بارش تھی. آپ یقین کریں شاعرہ فیصل کافی پہلے اس کی پوزیشن خراب ہوتی تھی، مگر آپ نے دیکھا، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، آئی وٹنس تھی. اچھا چلیں، یہ جو کمیٹی بنا دی گئی ہے محترمہ، جو یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، یہ جو کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کمیٹی کا کام کیا ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف سفارشات ہی مرتب کرے گی؟ کوئی فنکشنل اس کا کام کیا ہوگا؟ دیکھیں کمیٹی میں یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کمیٹی بنائی جاتی ہیں. کمیٹی بنانا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. کمیٹی بنے، مل جل کر کام کرے. ہمارا سندھ ہے، ہمارا کراچی شہر ہے، ہم مل جل کر اس پریشانی کو نکالے، عوام کی پریشانی کو نکالے. مگر ہمیں یہ اپنے آپ کو یا این ڈی ایم کر رہی ہے یا سب کی ذمہ داری بنتی ہے، مگر زیادہ ذمہ داری کراچی میئر کی بنتی ہے. کراچی میئر کی ذمہ داری بنتی ہے. ان کے ایم این ایس کیا کر رہے ہیں؟ ان کو 20 کروڑ 15 کروڑ پہ ان کو ابھی فنڈ ریلیز ہوئے ہیں، انہوں نے وہ کہاں یوٹیلائز کیا ہے؟ ان سے پوچھے جائیں. جو 9 ایم این اے یا 14 ایم این اے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کو جو فنڈنگ کی گئی تھی آپ نے وہ کہاں یوٹیلائز کی ہے؟ ابھی تک کہاں آپ نے ترقیاتی کام کیے ہیں؟ مگر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. حکومت آپ کی ہے سندھ میں، پوچھیں ہم پی ٹی آئی والوں سے. حکومت آپ کی ہے، پوچھیں پی ٹی آئی والوں سے. خیر آپ یہ بتائیے کہ اب بلاول کہتے ہیں حکومت کام کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس بارش پڑے اور پانی سوکھ جائے. میں نہیں سمجھتی ہوں یہاں کوئی الادین کا چلا گیا. پانی ضرور بارش آتی ہے تو کوئی ایک مسائل تو نہیں ہے کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے، تھر کا مسئلہ ہے، صحت کی صورتحال ہے، سب چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں سامنے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بلاول کہتے ہیں کہ مجھے دھمکانے کے لیے زرداری کو بار بار پیشی پر طلب کیا جا رہا ہے. آخرکار کون دے رہے ہیں بلاول صاحب کو دھمکیاں؟ کون دے رہا ہے؟ تھریٹ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں وفاق میں نہیں ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاسی انتقامی کارروائی کی جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی بات کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو عوام ابھی تکلیف میں ہے، آپ نے دیکھا مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے پاکستان. تو بلاول چیئرمین بھٹو صاحب اسمبلی میں بار بار یہ ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. آپ نے عوام کو کہاں لے کر جا کر کھڑا کیا ہے؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. محترمہ میں تو عرض کر رہا ہوں، میں تو یہ صرف یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب کو دھمکیاں کون دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے؟ آپ بات سمجھتے ہیں. آپ مختلف طریقے سے جناب آصف زرداری کا کیس آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں ہے، ان کا کیس پنڈی میں چلایا جا رہا ہے، جبکہ وفاق کے کافی ایسے ہیں منسٹر ہیں جن کے کیسز ہیں نیب پر. ان کو کسی کیس میں شامل نہیں کیا جا رہا. میں کس کے نام لوں؟ آپ کو خود پتا ہے پرویز خٹک کا کیس چل رہا ہے، معلوم جبا کا کیس چل رہا ہے. ان کو آج تک کیوں نہیں پیش کیا گیا ہے؟ صرف ہے تو آصف زرداری، کیونکہ 18ویں ترمیم ان سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. 1973 کا آئین ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کوشش یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ چیز ختم ہو. مگر ہم کو بتانا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نہ کبھی جھکی ہے نہ کبھی جھکے گی. وہ ہمیشہ جیلوں کو
اور عدالتوں کو انہوں نے فیس کیا ہے، اور نہیں ہم عدالتوں کا اب احترام کرتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے راستہ روک کیا، وکلا کو اندر آ جانے کے لیے ان کو کتنے محلوں سے گزرنا پڑا۔ کیا جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے، کیا وکلا کا رائے تھا، وہ کیس لڑنے جا رہے تھے، ان کے لیے کتنے راستے روکے گئے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ مدینہ کی ریاست میں اس طرح نہیں ہے، جبکہ کارکنوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ، ہم جائیں گے جناب آصف زرداری کے پیشی پہ، مگر جناب آصف زرداری نے کہا نہیں، کوئی نہیں آئے گا، میں اکیلا جاؤں گا، میں خود جا کر پیش کروں گا، کیونکہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ صحیح۔ کیوں روکا گیا وکلا کو؟ مجھے بتایا جائے یہ کیا ہے؟ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے ملک میں؟ یہ کیا ریاست میں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ پورے خاندان اچھا کو محترمہ پیپلز یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں ان پر آپ کے تحفظات کیا ہے؟ آخرکار سندھ حکومت اور وفاق کی آپس میں ٹھنی کیا ہوئی ہے؟ ایک 18ویں ترمیم کا آپ آگے لاتے ہیں، دوسرا کیا آپ کا ایشو ہے جس پہ آپ کے ساتھ جو تحفظات ہیں؟ یہ ان لوگوں کو مسئلہ یہ کہ سندھ کے عوام، پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کو چاہتی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو عوام کی بات کرتی ہے اور جمہوریت کی بات کرتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا کرونا آیا، محترمہ وہ تو تمام سیاسی پارٹیاں عوام کی بات کرتی ہیں، آپ نے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا تھا، کیا بنا؟ آپ کے سامنے سب کچھ خیر، آپ بات کنٹینیو کیجیے گا۔ آپ نے کیا سندھ میں نہیں دیکھا کہ لوگوں کو روزگار ملا؟ میں نے تھر کی صورتحال بھی دیکھی ہے، میں نے تھر کی صورتحال بھی دیکھی ہے، یہ بات چھوڑ دیں، میں نے تھر کی صورتحال بھی دیکھی ہے، میں نے ویکسین کتے کے کاٹنے کی ویکسین بھی وہاں سے نایاب ہوتی دیکھی ہے۔ روڈ راستے دیکھیں، آپ گھر چلیں، آپ ان کے روڈ راستے دیکھیں، میں نہیں سمجھتی کہ کراچی کے ویسے روڈ ہوں گے یا کسی اسلام آباد کے ایسے روڈ ہوں گے، وہ روڈوں کا اب جال بچھا ہوا ہے تھر پاکر میں۔ صحیح ہے۔ آپ تھر پاکر کو دیکھیں گے، سب سبز ہے تھر پاکر، مگر ایک ایشو بنایا جا رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کام کر رہی ہے، مگر ان کو کس طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح پیپلز پارٹی کو بیک کیا جائے، دیوار سے لگا جائے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کراچی کو صوبہ بنائیں گے، ہم کراچی میں گورنر راج قائم کریں گے، کیوں آپ کو سندھ میں یہ بات، کیوں آپ کر رہے ہیں سندھ میں بات، کیوں آپ اس لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ لاہور میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لاہور میں ڈاکٹر احتجاج کر رہے ہیں، لاہور میں نوجوان احتجاج کر رہے ہیں، لاہور میں ڈسیبل احتجاج کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں آپ؟ محترمہ یہ آپ کے دور حکومت میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ گزشتہ دور حکومت میں بھی ہوتا رہا ہے، جہاں پر کچھ ہوتے ہیں لوگوں کے تحفظات وہ روڈ پر تو آتے ہیں، تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کی ترقی کے لیے متحد ہوئے ہیں، ٹھیک روڈوں ہے؟ پہ آتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے مسائل کو حل کیا ہے۔ اگر آپ اسی طرح بیانات دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ متحد ہو پائیں گے؟ آپ کے درمیان تو وہ دراڑ ہے، وہ پھر کی پھر قائم رہے گی، وہ تو نہیں ختم ہونے والی اگر بیانات ہی دے دیے تو۔ میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کراچیوں کو کبھی تقسیم کرنے نہیں دیں گے۔ کراچی سندھ ہے، کراچی سندھ کا حصہ ہے، یہ ان کی بھول ہے، یہ نکال دے۔ کوئی بھی سندھ کا جو بچہ ہے، دھرتی ہماری ماں ہے، ہم اپنی دھرتی کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ کان کھول کر سن لیں یہ لوگ۔ تقسیم کرنا کون چاہ رہا ہے؟ بالکل یہ اس طرح کے ہیں، یہ بیانات دیے جا رہے ہیں۔ تقسیم کون کرنا چاہ رہا ہے محترمہ؟ تقسیم کون کرنا چاہ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت چاہتی ہے کہ کراچی کو صوبہ بنایا جائے، پی ٹی آئی کی حکومت چاہتی ہے کہ کراچی کو کس طرح کمزور کیا جائے، کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا شمیم آرا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی۔ ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، مزید تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نواز شریف کے حوالے سے بھی کہ بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں، جہاں پر جسٹس اطہر من اللہ نے ایک بہت بڑی بات کی، انہوں نے کہا بظاہر اس عدالت کے فیصلے کی حد تک ملزم اشتہاری ہو چکا ہے اور توشہ خانہ ریفرنس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ضمانت پر بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ کیا نواز شریف کا وطن واپس آنا ناگزیر ہو چکا ہے؟ جبکہ پنجاب حکومت نے فروری میں ان کی ضمانت کی توسیع سے بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے، ٹیک اے بریک۔
وارم ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مسائل پہ کچھ بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار احسار رانا صاحب. احسار رانا صاحب السلام علیکم, ویلکم آپ کو. جی وعلیکم السلام جناب. احسار رانا صاحب, کچھ لمبی چوڑی گفتگو بالکل نہیں کروں گا, نہ کوئی تمہید باندھ رہا ہوں, نہ کوئی گراؤنڈ, نہ کوئی خبر دے رہا ہوں. بالکل آپ کے سامنے تمام صورتحال, کمیٹی بنتی ہے, متحد ہوتے ہیں کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, پیپلز پارٹی, MQM اور دوسری جانب PTI. مگر وہ ایک ہی دن میں وہ سب کچھ ٹوٹتا ہے, پھر بیانات شروع ہو جاتے ہیں. کیا لگتا ہے کہ کراچی کے مسائل سیاسی بیانیوں کے نظر ہو جائیں گے؟ جیسے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں کراچی کے مسائل کو سمجھنا چاہیے کہ کراچی کے مسائل ہیں کیوں. دیکھیں پیپلز پارٹی اور MQM پچھلے 30 سال سے مسلسل کراچی کی ٹھیکیدار ہے. اس میں کہیں کوئی دو رائے, کوئی بحث نہیں ہے کہ MQM پچھلے 30-35 سالوں سے کراچی کی بیتاج بادشاہ ہے. صحیح. اور پیپلز پارٹی پچھلے 3 ٹینیور سے مسلسل سندھ کا الیکشن جیت رہی ہے اور وہاں حکومت بنا رہی ہے. اب جو مسائل پیدا کرنے والے ہیں وہ مسائل کیسے حل کریں گے مجھے بتائیں آپ. جن لوگوں نے وہاں پہ چائنا کٹنگ کی, جن لوگوں نے وہاں پہ نالوں کے اوپر کنسٹرکشن کی, جن لوگوں نے وہاں پہ جعلی ملازم بھرتی کیے, جن لوگوں نے اداروں کا بیڑا غرق کیا, وہ کیسے ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے؟ جو بھتہ خور ہیں خود, جو وہاں کے ہر 2 نمبر آدمی کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے, وہ وہاں پہ معاملات کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اب PTI کی طرف آ جائیں تو PTI میں بھی کوئی فرشتے تو ہے نہیں, وہ اسی کراچی کا حصہ ہے. پہلے وہ کوئی نون لیگ پیپلز پارٹی میں تھا, کوئی MQM میں تھا, وہاں سے ٹوٹ کے وہ PTI میں آ گئے. تو یہ سارے لٹیروں کا ایک گروہ ہے. I'm sorry مجھے اس طرح کہنا پڑ رہا ہے. ادروائز کراچی کو لوٹنے والے خود جب اقتدار میں پچھلے کئی سالوں سے بیٹھے تو وہ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی کو ٹھیک کرنا ہے؟ اور کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہمیں امریکہ سے مدد لینی پڑے گی؟ کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہمیں چین سے لوگ بلانے پڑیں گے؟ کراچی کے مسئلے خود ان لوگوں کے پیدا کرتے ہیں جو آج اسے حل کرنا چاہ رہے ہیں. صفائی کا مسئلہ نے کیا وہاں پہ عملہ کام نہیں کر ہے نہیں, لیکن وہ کام نہیں کرتا. جو جن علاقوں میں گندگی ہے کیا وہاں MNA MPAs اور وہاں کونسلر نہیں ہے؟ وہ انٹرسٹ نہیں لیتے. ٹھیک ہے, خود عوام جو ہے وہ چیختی چلاتی ہے, لیکن وہ کس حد تک قانون کو obey کرتی ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں, یہ کتنی ناموشی کی بات ہے کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فوج نے ان تینوں جماعتوں کو کان پکڑ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا دیا. یعنی کہ یہ لوگ قومی مفاد اور عوامی مفاد میں نہیں بیٹھ سکتے. ان کے اوپر جب تک ان کو ڈنڈا نہیں پڑے گا تب تک یہ ایک ٹیبل پہ اکٹھے نہیں ہوں گے. اور جب منافقتیں آپ کے دل میں ہو تو آپ ٹیبل پہ بیٹھ بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی اس سے؟ اچھا, تو پھر رانا صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں, ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں, ان کا حصول کیا ہوگا؟ باہر کیا نکل رہا ہے ان سے؟ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہونا. جس دن ان حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہو گئی نا اور ان کا کردار ٹھیک ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. لیکن نہ ان کی نیت ٹھیک, نہ ان کا کردار ٹھیک. اور میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. میں حکمران تمام کے لیے استعمال کر رہا ہوں. صحیح. کراچی کے لیے فنڈ بھی مختص ہیں, کراچی کے لیے وسائل بھی موجود ہیں, لیکن کراچی کے لیے بل موجود نہیں ہے. جو انفارچونیٹلی کراچی کے دعوے دار تھے MQM والے کہ جی ہم اصل کراچی کے ٹھیکیدار ہیں اردو بولنے والے, تو انہوں نے تو اس شہر کا بیڑا غرق کیا. ناجائز قبضے سارے انہوں نے کروائے, چائنا کٹنگ انہوں نے کرائی, بھتہ خوری میں وہ ملوث ہے, اغوا برائے تاوان میں وہ ملوث ہے. اب اگر کوئی آ کے وہ مصطفیٰ کمال جیسا شخص جو خود ساری چیزوں کا ذمہ دار رہا ہو MQM کا, اور وہ آ کے پاک سرزمین پارٹی بنا دے تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر فاروق ستار جو اب بارش میں جا کے لوگوں سے گلے مل رہے ہیں, تو کیا ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو انہوں نے بطور MQM لیڈر وہاں پہ کیے؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ وہاں پہ ایسی قیادت نہیں لائیں گے جو گراس روٹ لیول سے اٹھی ہو اور جو کراچی کی ہمدرد ہو, وہ قیادت کے بیس میں بدماش نہ ہو, تب تک کراچی کے مسئلے حل نہیں ہونے. کراچی کے اوپر جو بیٹھے ہوئے سندھی, وہ پیپلز پارٹی I'm sorry, وہ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی پہلے ہمارے جو علاقے ان کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, پھر باقی کسی کی ہو یا نہ ہو. تو یہ سارے مسائل ہیں.
کراچی کو جان کے اگنور کیا گیا، کراچی کو ایک سازش کے تحت اس حال میں پہنچایا گیا، کیونکہ کراچی جو ہے وہ ہماری شہرگ ہے اس وقت، بالکل، اور مقصد جب کہ وہی معاشی ٹھیک حق نہیں ہوگی معاشی طور پہ جہاں سے ہمیں سب کچھ ہمارا ہب ہے وہ، جب وہی وہ انریسٹ میں ہوگا تو پورے ملک کی اکانومی اور معیشت جو ہے وہ انریسٹ رہے گی۔ صحیح۔ اچھا رانا صاحب، میں اگلی سٹوری کی جانب آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، عدالت نے سوالات اٹھا دیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ضمانت پر۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کا جو وطن واپس آنا ناگزیر ہے، کیا وہ وطن واپس آئیں گے؟ کیونکہ فروری میں تھا، فروری میں پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت میں توسیع کے حوالے سے تو ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ بھائی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو یہ ملک ہے نا یہ دو طبقوں کا ملک ہے، ایک ایلیٹ کلاس کا جو رول کرتی ہے، اور ایک ہم جیسی کلاس جو کچلی جاتی ہے اور جو مرتی ہے، ٹھیک ہے؟ قانون، ضابطے، انصاف، عدالتیں یہ صرف غریب اور کمزور کے لیے ہیں۔ میں ابھی کیا کہتے ہیں بجلی چوری کرتا ہوا پکڑا جاؤں نا تو مجھ پہ پرچہ بھی ہو جائے گا اور میں اندر چلا جاؤں گا، اور اگر میرے پاس ضمانت کے وسائل نہیں ہے تو میں اندر گلتا سڑتا رہوں گا۔ لیکن اگر آپ نے قومی خزانہ لوٹا ہو اور رج کے لوٹا ہو اور آپ بااثر ہوں اور اتنے بااثر ہوں کہ عدالتوں سے لے کے ادارے تک آپ کے غم میں مرے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا یہ سب ایک مذاق ہے، ایک ڈرامہ ہے یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے؟ کون سا انصاف، کون سا قانون، کہاں گئی عدالتیں جنہوں نے انہیں بھیجا جو اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو نہیں بھیجا؟ وہ کہاں گئی عدالتیں جو کہہ رہی تھی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سبب یہ سب جو ہے صحیح میں سمجھ گیا رانا صاحب۔ اچھا رانا صاحب، آخری بالکل سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پیشیوں پر ہنگامہ آرائی ہو جاتی ہے، اس کا احتسابی عمل پر کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ وہی بات ہے نا کہ اثر کیا پڑنے ہیں۔ آپ کی اس سے اندازہ کر لیں کہ نیب نے اس کو مریم نواز کو پھر لکھ دیا کہ جی اب ہم آپ کو پیشی پہ نہیں بلائیں گے۔ اثر کا تو اندازہ کر لیں آپ، ٹھیک ہے نا، کہ ایک ہنگامہ آرائی ہوئی۔ آپ کیا میں نے کوئی جرم کیا ہو تو میں 15-10 بندے لے کے عدالت میں جا سکتا ہوں لوگوں کو اور وہاں جا کے ہنگامہ آرائی کر سکتا ہوں؟ سب کو اندر کر دیں گے آپ مجھ سمیت۔ یہاں پہ یہ کہ جہاں ہنگامہ آرائی تو آپ کو یہ کہہ دیں کہ اب آپ پیشی پہ نہیں آئیں گے، ہم خود سوالنامہ بھیج دیں گے۔ پھر یہ کہ میں اس سے اندازہ کر لیں اداروں کا کہ وہ شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے نکلتے، پنجاب کی حکومت ہے، لاہور پہ پنجاب کی حکومت ہے، پولیس وہ حکومت کی ہے، ادارے حکومت کے ہیں، عدالتیں حکومت کی ہیں، اور ایک شخص لاہور میں موجود ہے اور اسے آپ گرفتار نہیں کر پاتے، اور اگلے دن وہ بینڈ باجے کے ساتھ جا کے ضمانت کروا لیتا اپنی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں اس نظام کے حماقتوں کا نہیں، اس نظام کے دوہرے پن کا، کہ ایک شخص جسے سارے حکومتی ریاستی مشینری پورا زور لگا کے گرفتار نہیں کر سکی، اور اگلے دن وہ جا کے ہائی کورٹ سے ضمانت لے لیتا ہے، اور عدالت بھی اس سے یہ نہیں پوچھتی کہ کل آپ کو گرفتار کیا جا رہا تھا، آپ کیوں نہیں پکڑے گئے، کہاں تھے آپ، وہ ضمانت لے لیتے۔ تو یہ ملک طاقتوروں کا ملک ہے، یہ جو قانون، یہ انصاف، یہ صرف غریبوں کے لیے ہے۔ جس کے گلے میں پندہ آ جائے پورا اس کو پھانسی لگا دو، اور جو موٹی گردن کا ہو اس کو ہاتھ جوڑ کو کہو کہ جی آپ باہر جائیں۔ ایک طرف ہم ایک کسی کو کہتے ہیں یہ ڈاکو ہے، یہ انڈر ورلڈ مافیا ہے، یہ سیسلین مافیا ہے، اور دوسری طرف ہماری عدالتیں کہتی ہیں نہیں نہیں خدا کا واسطہ اس کی زندگی کی حفاظت کرو اور اسے ملک سے باہر بھیج دو، اسے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اور جو 20 کروڑ افراد بھوکے مر رہے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاتے ہیں، ان کا کوئی والی وارث ہے؟ کوئی ان کے لیے کوئی اپنے دل میں دکھ محسوس کرتا ہے؟ کوئی لوگ ہسپتالوں میں جو 4 ایک بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، دوائیوں کے لیے سسک رہے ہوتے ہیں، آپریشن کے لیے سسک رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی کسی کا دل دھڑکتا ہے؟ رانا صاحب بالکل مختصر سا کیجیے گا، بالکل آخری سوال چند لائنوں میں سمیٹیے گا بیان کو اپنے کو۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بڑے غصے میں نظر آتی ہے، بیانات ان کی طرف سے آتے ہیں، رد عمل فوری طور پر، کیوں اتنی غصے میں حکومت نظر آتی ہے اپوزیشن کی جانب سے؟ بات کیا ہے کہ غصے میں نہیں ہے، وہ آخری آپ کا ٹائم منٹ ہے۔ ایک بس ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں۔ جی ایک سردار جی نے سائیکل سے گر پڑے تو ایک خاتون ہنسنے لگ گئی، تو سردار جی کہتے باجی میں ڈگیا نہیں گا، میں لت دئی انجا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ ان کی فطرت ہے، انہوں نے اسی میں ہی رہنا ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ اس سے باہر نہیں نکلنا۔ حکومت اور اپوزیشن اور کنٹینر پہ کھڑا ہونا 2-3-4 ڈیفرنٹ چیزیں بھائی۔ مگر وہ کنٹینر والی زبان اب بھی استعمال کی جا رہی ہے، وہ وہی نا، جب
سلطان رہی مرحوم ہٹ ہو گئے تھے تو ان کا لہجہ بن گیا، تو وہ اپنی ماں سے دودھ بھی ایسے ہی مانگتے تھے جیسے مولا جڑ سے جان مانگتے. صحیح، بہت شکریہ رانا اظہار صاحب آپ کے وقت دینے کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.